कहीं संजीदगी और वो आप खुद महसूस कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं। मैंने कहा सिर्फ आ जाएं 2 मिनट के लिए, तफसीलात नहीं तय करेंगे, एक कमरे में 2 घंटे पे बैठ जाएंगे कि कौम को गलत पैगाम न जाए। मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते तो पहले मरहले पर हम कहते कि ये सब कुछ बंद, सीज़ फायर, लेकिन उसका नौबत नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती कमेटी और तालिबान कमेटी आज मुज़ाकरात शुरू होने थे, लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही मौखर हो गए और दोनों जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आ गया। हुकूमत ये चाहती है और मालूम करना चाहती है कि ये 3 रुकनी कमेटी किस कदर बाख्तियार है। जो तालिबान शूरा पीछे से बैठ के इनको गाइड करेगी, वो और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, और ये क्या 3 रुकनी कमेटी ही रहेगी या इमरान खान और JUI के कफ़ायतुल्लाह साहब के रुखसत होने के बाद उसकी जगह पे कुछ और अरकान जो है वो कमेटी का हिस्सा बनाए जाएंगे। इसी तरीके से तालिबान कमेटी जो थी, जिसमें मौलाना समीउल हक साहब जो थे वो आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस कमेटी से मिलने पे ही मादा नहीं हुए, और बाद में जो बयानात और आपस में टेलीफोनिक रब्ता हो सकता था या मुज़ाकरात या मुलाकात करके एक दूसरे के गिले शिकवे या सवालों के जवाब दिए जा सकते थे, वो दिए ही नहीं गए। तो मामला चलने से पहले ही लगता है कि कटाई का शिकार हो गया। दूसरी जानिब से अगर हम ये देखें कि जो इसकी अपोजिशन जमातें हैं, जो वो जमातें हैं जो इन मुज़ाकरात के साथ उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखती, या जिन लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ एक ढकोसला, इससे निकलना कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये रीग्रुप हो के हुकूमत को ज़्यादा परेशान करेंगे, पाकिस्तानी ज़्यादा लोगों की जाने जाएंगी, इस पीस टॉक से कुछ नहीं निकलना, वो लोग ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए हैं आज वाले इस प्रोसेस को देखते हुए। एक तो तालिबान की जानिब से खुद नुमाइंदा कोई नहीं, मौलाना समीउल हक साहब सामने हैं या प्रोफेसर इब्राहिम साहब, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है, वो सामने बैठे हैं। पीछे जो लोग हैं उनके, वो किस कदर इनकी बात मानेंगे या किन शराइत पे वो बात इनकी मानेंगे, ये वो सवालात हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू में बलोच साहब जमात इस्लामी से और शाहीन सहबाई साहब ग्रुप एडिटर हैं द न्यूज़। दोनों को वेलकम करता हूँ। हमारे साथ कमरजमान कायरा साहब और रुस्तम शाह महमद साहब भी होंगे इन कपल ऑफ मिनट्स, उनसे भी हम पूछेंगे यही सवालात। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं लियाकत बलोच साहब आपसे। जमात इस्लामी क्या फुली ओन कर रही है इस प्रोसेस को? आपको तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। नहीं देखें ना, हमारा तो एक एलानिया मौक़िफ़ है कि भाई फ़ौजी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है वो 12 साल से कोई नतीजा नहीं ला सका। फिर इसकी आड़ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नौइयत की दहशत गर्दी और मुख्तलिफ़ नौइयत के तक़रीबकार ग्रुप जो हैं वो फ़ाल हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। कराची में, बलूचिस्तान में, फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा में और मालाकंड डिवीज़न में या पंजाब में ये मुख्तलिफ़ नौइयत की जो वारदातें हैं कि वो चल रही हैं, कहीं फ़िरका वारियत की बुनियाद पर है। इसलिए ये था कि भी मुज़ाकरात के ज़रिए जिन चीज़ों को राह रास्त पर लाया जा सकता है उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और इसी वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों ने इस पर इत्तफाक किया था। मुज़ाकरात पर हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम आज समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इसलिए सामने आ रहे हैं और इस वजह से उसकी जो सूरत हाल जो है कि वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने पार्टी का जो इजलास किया था उसमें भी इत्तफाक नहीं था, लेकिन कौमी असम्बली में उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया और मुज़ाकरात के ऑप्शन को एडॉप्ट किया और हमने भी उसका खैर मकदम किया। अब तालिबान की तरफ से जो कमेटी बनाई गई वो सब के लिए हैरान कुन थी कि उन्होंने किस नौइयत के नाम पेश किए हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी था कि भी जिन के बारे में हम समझते हैं कि उस घोड़े पर बैठें, उसकी लगामें कंट्रोल करें, लेकिन जो घोड़ा बेलगाम है और जो बगटट दौड़ रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ये तो एक कौमी हिकमत, तदब्बर और हिकमत के साथ कौमी क़यादत को कौमी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए और कोई ना कोई सबील पैदा करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अमन आ सके। जब सबका इत्तेफाक है कि मुज़ाकरात पे मुझे अभी भी नहीं मालूम हुआ किस नुक्ते पे आप तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हुए, हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है ऐसा जिसके ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? मुझे वाज़ेह नहीं हुआ। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात तो बहरहाल नहीं है, ये तो एक अमली चीज़ है ना जी कि भी हुकूमती कमेटी ने जो तालिबान कमेटी थी उसके साथ कोई रब्ता नहीं किया। फिर इमरान खान साहब अलग हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब अलग हो गए, तो उसके बाद तो अमलन इस सारी सूरत हाल की एक पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई है
اس میں تحفظات نہیں ہے. صحیح. اچھا بلوچ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. قمرزمان قاہرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور رستم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. آج حکومتی کمیٹی کیوں نہیں مل پائی طالبان کی کمیٹی سے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جی حکومتی کمیٹی نے ان کو آمادگی ظاہر کی تھی کہ ہم آپ سے ملیں گے آج 2 بجے کے وقت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا پچھلے 1 دن میں 2 دن میں کہ عمران خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب کمیٹی سے واک آؤٹ کر گئے. تو جو طالبان نے کمیٹی تشکیل دی تھی 5 آدمیوں کی، وہ ادھوری رہ گئی، اس میں 3 آدمی رہ گئے. اس کے ساتھ یہ خبریں آنے لگیں کہ ابھی کچھ اور نام طالبان کی طرف سے اس میں ایڈ کرنے والے ہیں، طالبان کوئی اور نام انڈکٹ کرنے والے ہیں، بلکہ اوریا صاحب، مقبول جان اور انصار عباسی صاحب وغیرہ کے نام بھی آئے کہ ان لوگوں کو کمیٹی میں اب انڈکٹ کیا جائے گا. ہماری کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ سب لوگ انڈکٹ ہو جائیں گے، جب کمیٹی کی تشکیل پوری ہو جائے گی، تو ہم ان سے ملیں گے بجائے اس کے کہ ہم ایک ادھوری کمیٹی سے ملیں. اس کے بعد یہ بیان سامنے آیا طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کا کہ ہم اس کمیٹی میں کوئی ایڈیشن مزید نہیں کریں گے، یہی ہماری فائنل آخری کمیٹی ہے اور انہی سے ملا جائے. تو اس کی روشنی میں پھر ہم نے رابطہ کیا. انشاءاللہ آئندہ 2 دن میں ہماری ان سے ملاقات ہو جائے گی. آپ کے شاہ صاحب کچھ جو شاہد اللہ شاہد یا فضل اللہ کے جو نمائندگان ہیں یا خالد حقانی ہیں، ان سے براہ راست بھی آپ کا کوئی ذاتی حیثیت میں بات چیت ہوئی کسی سے؟ نہیں، ہماری کوئی بات چیت ان سے نہیں ہوئی، لیکن اب آئندہ 2-3 دن میں انشاءاللہ رابطے ہونے کا امکان ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ان سے انٹریکٹ کیسے کریں گے، کیونکہ طالبان کی جو شورا ہے وہ ان کو گائیڈ کرے گی. مولانا سمیع الحق سے آپ کیا چیز ڈسکس کریں گے آن بہاف آف طالبان، جبکہ آپ کے پاس وہ گائیڈنگ پرنسپل ہی نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولانا سمیع الحق صاحب کی کمیٹی ہے یہ قابل احترام ہے، یہ ہمیں بالکل منظور ہے. اگر طالبان نے اس کو نامزد کیا ہے تو ہمیں قبول ہے، ہم ان سے انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ تحریک طالبان کے اندر جو لوگ ہیں، تحریک طالبان سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو کہ وہاں کے مسائل سے واقف ہیں، جو کہ ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں اور ان پہ کوئی فیصلے بھی کر سکتے ہوں، اپنی آراء دے سکتے ہوں، بہتر یہ ہوتا کہ ان لوگوں کو بھی اس کمیٹی میں مولانا صاحب کے ساتھ شامل کیا جائے، تاکہ ہماری بات چیت کچھ بامقصد ہو سکے، بامانی ہو سکے، ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں. کیونکہ وہاں پہ کریٹیکل ایشوز، امپورٹنٹ ایشوز آنے والے ہیں. قیدیوں کا مسئلہ ہے، کمپنسیشن کا مسئلہ ہے، ایمنیسٹی کا مسئلہ ہے، سسٹمز کی بحالی کا مسئلہ ہے، فارن ملیٹنٹس کا ڈسپوزل ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ کہ وہی لوگ آپ کو رائے دے سکتے ہیں یا فیصلے کر سکتے ہیں جو تحریک کے اندر رہتے ہوں، جو تحریک سے وابستہ ہوں، جو تحریک کے ممبران ہوں. اس لیے ہماری ابھی بھی یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوبارہ فیصلے میں اس پہ نظر ثانی کریں اور ان کمیٹی کے ساتھ ساتھ ان میں سے 3-4 جو ان کے آتھورائز نمائندے ہوں ان کو شامل کریں تاکہ ہماری بات چیت بامقصد ہو. مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ شاہ صاحب، لیکن آپ کی ترجیح میں میں یہاں جاننا چاہوں گا آپ کس کے ساتھ وہاں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یا بیٹھنا پسند کریں گے؟ خالد حقانی جس نے وہ ابتدائی طور پر شورا میں بیٹھ کے فیصلہ کیا، کیا وہ آپ کے لیے ایک نیگوشیٹنگ ٹیم کا حصہ ہوں تو قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیے وہ طالبان شورا کا کام ہے، ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی کو آپ بھیجیں یا فلاں کو بھیجیں، جن کو وہ نامزد کرے. کیونکہ فرنٹیئر کی جو صوبائی حکومت ہے پہلے سے اعلان کر چکی ہے کہ ہم ان کو تحفظ بھی دیں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، لیکن اگر وہ چاہیں تو کمیٹی کے مذاکرات میران شاہ میں بھی ہو سکتے ہیں، غلام خان میں بھی ہو سکتے ہیں، رزمک میں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں شاہ صاحب، ابھی قصہ خانی بازار میں دھماکہ ہو گیا. ابھی جب میں یہ بات آپ سے سوال کر رہا ہوں تو ایک بلاسٹ کی نیوز آ رہی ہے. ہماری ڈی ایس این جی بھی ہو سکتا ہے درمیان میں یہ موو کر جائیں. ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہ وہ خبریں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو آپ نے جب مذاکراتی عمل شروع کیا تو آپ نے ان سے یہ بات نہیں کی کہ اس عرصے میں دھماکے بند کر دیے جائیں؟ دیکھیے یہ بات ہم پہلی بات ہی ہم کریں گے، نہ صرف یہ کہ وہ ان کو یہ ساری چیزیں بند کرنا ہوں گی، بلکہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ دوران نیگوسیشن جب ایک مرتبہ بات چیت شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں، جو ایڈورسریز ہیں، وہ بھی ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور یہ سارے پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے، سیبوٹیج کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بلاسٹ بھی کروائیں اور حملے بھی کروائیں، اسالٹ بھی کروائیں.
تو ان کی طرف سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ ایسے عناصر جو کہ بات چیت کے مخالف ہیں وہ بات چیت کو سیبوٹیج کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ درست ہے۔ میں شاہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ فرمائیے گا، اب شاہ صاحب نے کہا کہ کمپنسیشن کی بھی بات کرنی ہے، قیدیوں کے تبادلے کی بھی بات کرنی ہے، فورن ملیٹنٹس جو ہے وہاں ان کا ایگزٹ کیسے ہوگا اس کی بھی بات کرنی ہے، تو بہتر ہے ٹی ٹی پی کا اپنا نمائندہ ساتھ بیٹھ جائے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ رستم خان صاحب کی بات میں جو انہوں نے کہا اس میں کافی ساری باتیں ہیں، کمپنسیشن ہے، قیدیوں کی رہائی ہے، کچھ قوانین کی بحالی ہے، کچھ سسٹمز کی بحالی کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔ اس کی طرف ذرا بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا اس کمیٹی کی جو صورتحال ہے کمپوزیشن کے اوپر، یا آج جو ٹرسٹ کی صورتحال ہے جو رستم شاہ صاحب کی گفتگو سے سمجھ آئی یا لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو میں تھوڑی سن سکا ہوں، دونوں طرف اعتماد کی فضا نہیں ہے۔ اگر آج حکومتی کمیٹی اس 3 رکنی کمیٹی کے ساتھ ملتی، اگر 2 افراد نے اپنے نام وڈرا کر لیے جو غلط کیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ایک ہسٹورک موقع ہے، میں آج بھی ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا یہ فرض بنتا ہے، وہ نیگوسیشن کی بات کرتے کرتے اس حد تک گئے، انہوں نے کہا جی مذاکرات نہ ہوئے تو ہم ڈرون اٹیک بند نہ ہوئے اور مذاکرات نہ ہوئے تو ہم فلاں کر دیں گے، گورنمنٹ کے سامنے ڈٹے رہے، ان کے اوپر بہت سارا پریشر بلڈ ہوا لیکن ڈٹے رہے۔ ان کے ساتھ آج سول سوسائٹی بھی ہے، یوتھ بھی ہے، اور طالبان بھی ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ جس شخص پہ وہ اعتماد کریں گے وہی ان سے کوئی بات منوا سکتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اسے وڈرا نہ کریں، لیکن فرض کرے وہ وڈرا کر گئے تو باقی 3 نام وہ تھے، اگر حکومتی کمیٹی ان سے ملتی تو ایک رستہ بنتا، ایک ان کے ابتدائی آپس میں خد و خال طے ہو جاتے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، ٹائم بچ سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ٹائم ویسٹ کیا گیا ہے، اور دونوں طرف سے شک و شبہات ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے طالبان کے کچھ نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھے تاکہ وہاں سے فائنل اپروول آ سکے، تو میں ان سے بھی سوال کروں گا کہ یہ کمیٹی جو کام کرے گی کیا یہ وزیر اعظم کے ساتھ آ کے دوبارہ کنسلٹ نہیں کرے گی؟ یہ اپنے طور پہ بیٹھ کے وہاں فیصلے کر لیں گے؟ کیا وزیر اعظم پارلیمان سے اپروول نہیں لیں گے؟ تو یہ دونوں اطراف ہونا ہے، وہ کل آپ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ دس کمیٹی ان کو پاس بہت واسٹ مینڈیٹ ہوگا، لیکن وہ مینڈیٹ پھر بھی لمیٹڈ ہوگا، یہ اپروونگ اتھارٹی نہیں ہوں گے۔ اس ملک کے اندر فرض کرنے کو نئی لیجسلیشن کرنی ہے، فرض کرنے کو قانون سازی کرنی ہے، تو کون کرے گا؟ وزیر اعظم کریں گے، یہ کمیٹی کرے گی، یا پارلیمان کرے گی؟ تو یہ دونوں اطراف ہوگا، یہ ایک لینتھی ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے، اس میں سیبوٹائزرز بھی ہوں گے، اس میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو امن نہیں چاہتے اس خطے کے اندر، لیکن ندیم صاحب اس سب عملوں سے بڑا عمل، یعنی اس میں کمپنسیشن کا ایشو بھی طے ہو جائے گا، اس میں قیدیوں کا بھی ہو جائے گا، جب آپ بیٹھیں گے تو کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، لیکن جو پرنسپل ایشو ہے، جو کیچ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمیں شریعت کے نظام کے علاوہ ہمارے لیے کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ جو 3 ممبر اس وقت رہ گئے ہیں کمیٹی کے طالبان کی طرف سے، اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ جی شریعت نافذ نہ ہو تو میں تو بیٹھوں گا ہی نہیں۔ طالبان چاہتے ہیں کہ ملا عمر والی جو شریعت ہے ان کی اپنی ایک خاص شریعت ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر کوئی ایک شریعت نہیں ہے، مختلف فقہ کے لوگ ہیں، ان کی اپنی اپنی شریعت ہے، اپنے نقطہ نظر کو وہ مانتے ہیں۔ طالبان کی شریعت کچھ اور ہوگی، شاید باقی لوگوں کی شریعت کچھ اور ہوگی، کون سی شریعت کے اوپر آپ ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ اور کیا حکومتی ٹیم آئین سے باہر کسی ڈھانچے کی طرف جا سکے گی؟ اور اگر طالبان آپ کے آئینی ڈھانچے میں آ جائیں گے تو آج تک وہ لڑائی جو کرتے رہے یا کر رہے ہیں وہ کس طرف جائے گی؟ پوری ان کی پوری فلسفی ہے۔ آج پہلا دن جو تھا وہ نان سٹارٹر رہا، جو بات ہو سکتی تھی آپس میں مل کے ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے تھے، وہ آج ہوئے نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہوئی؟ دیکھیے یہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ہی نان سٹارٹر ہے، اس لیے کہ ایک تو طالبان جو کہ اپنے ہاتھ میں گنز لے کے ہمارے سروں پہ بندوقیں رکھ کے ہمیں ہاسٹیج بنا کے پوری قوم کو ہاسٹیج بنا کے وہ انہوں نے 2-4 نام دے دیے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں سے بات کریں جن کے پاس نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ وہ کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں، ان سے ہم بات کریں۔ ہم ان سے کیا بات کریں؟ کون گارنٹر ہے کہ وہ اگر کسی بات پہ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کیا طالبان مان لیں گے ہم ان کے 500 200 300 جو ان کے کرمنلز ہیں، جو ان کے پکڑے ہوئے لوگ ہیں، قیدی، ان کو چھوڑ دیں، اس کے بعد وہ
جا کے دوبارہ وہی کام شروع کر دیں تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ نمبر ایک، یہ طالبان کی طرف سے ہمیں گارنٹر چاہیے کہ وہ کون ہے. دوسری، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں گارنٹر چاہیے کہ کیا گورنمنٹ اگر مانتی ہے بات تو کیا آرمی، ISI اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ماننے کو تیار ہیں؟ وہ کیا ریٹیلیٹ نہیں کریں گے؟ اگر کسی نے بم ایک مار دیا تو کیا آرمی جا کے دوبارہ اٹیک اور ہیلی کاپٹر سے اٹیک نہیں کریں گے؟ یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے اس وقت تو بہت ہی نیسٹ یعنی انفنٹ سٹیج میں ہے. ان کو بیٹھ کے سیکریٹلی بات کرنی چاہیے تھی پہلے ٹرمز آف ریفرنس پہ کہ ہم کن چیزوں پہ کس طرح بات کریں گے اور کون گارنٹرز ہوں گے اور کون بیچ میں لوگ ہوں گے جن کا کسی کو نام کا پتہ بھی نہ ہوتا. اور اگر ایگریمنٹ ہوتا تو پھر یہ بات سامنے آتی. اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی بات چیت جو ہے نا یہ کرنا جو ہے نا یہ تو میرے خیال ہے شروع سے لے کے آخر تک. بھائی صاحب، ایک آج رضا ربانی نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ٹرم یوز کی اور مجھے ایک دم سے وہ لگا کہ شاید وہ بڑی پتے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پورا پروسیس حکومت نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کیونکہ یہ چیز آؤٹ سورس آپ کر نہیں سکتے ہیں. آپ نے رائٹلی کہا دونوں نے آؤٹ سورس کر دیا. حکومت نے نہیں کیا، دونوں نے آؤٹ سورس کر دیا. بھی آؤٹ سورس کر دیا اور دونوں ٹائم گین کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ دونوں ٹائم گین کر رہے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، وہاں آپریشن ہو نہیں سکتے، وہاں اٹیکس ہو نہیں سکتے، تو دونوں ٹائم گین کر رہے ہیں. دونوں کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، اپنی فورسز کو بلڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے یہ ایک ڈھکوسلا ہے، سنجیدگی نہیں ہے اس میں؟ یہ آپ کا خیال ہے؟ اس قسم کی نیگوسیشن میں بہت سیریس قسم کے نیگوسیٹرز، بہت سیریس قسم کے ڈپلومیٹس جیسے ہنری کسنجر ٹائپ کے لوگ جو تھے وہ انوالو ہوئے تھے جب امریکہ نے بات شروع کی تھی. تو یہ اس قسم کے سیریس لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ جن کو نیگوسیشن آتی ہے. مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ سائڈ میں خود انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اچھا بھائی صاحب، تھوڑی سی انٹرپشن ہوگی آپ کو، لیکن ایک نیوز اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. ابھی قصہ خوانی بازار میں میں نے آپ کو بلاسٹ کی خبر بتائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ابھی دھماکہ ہوا ہے، اور ابھی کراچی میں بھی ایک بلاسٹ کی خبر آ رہی ہے. 2 دھماکے ابھی اسی پروگرام کے درمیان. ہم رہیں گے نا اس پہ، وہ تو اب رہیں گے، پوری قوم رہے گی. لیاقت بلوچ صاحب آپ فرمائیے گا، ایک ابھی صاحبائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیز کون دے گا؟ طالبان کی جانب سے کون دے گا اور حکومت کی جانب سے کون گارنٹیز دے گا؟ اور تیسرا جو سب سے بڑا سوال ہے، یہ جو دھماکے ہیں ان کو تو رکوائیں، پہلے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ پہلے دھماکے تو روکیں، لوگ ہمارے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ گزارش ہے نا جی کہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، کمیٹیاں مکمل ہوئی اور ہم اس سے پہلے ہی تمام نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر بھی یہ دھماکے رک جائیں اور یہ ساری کارروائیاں رک جائیں تو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے، کسی گارنٹر کی کیا ضرورت ہے اور کسی اور طرف پیش رفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم طالبان کی گارنٹی مانگتے ہیں، بلوچ صاحب ایز اے پری کنڈیشن سیز فائر تو ہونا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں اصول کی بات ہے. ہمارے پاکستانی لوگ مار رہے ہیں، کوئی باہر والا نہیں ہے اس میں. نہیں، گزارش ہے کہ مارے جا رہے ہیں نا جی، شہید ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. اور مسئلہ تو یہی ہے کہ بھی پاکستان میں امن آنا چاہیے، یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. اگر ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بہرحال یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا گمبھیر ہے، طے در طے معاملہ ہے. جہاں امریکہ اور نیٹو فورسز جو ہیں کہ خطے میں موجود ہیں، بھارت کا پاکستان کے حوالے سے ایک تعصب اور دشمنی پر مبنی رویہ موجود ہے. اور منموہن سنگھ کے سامنے خود وزیر اعظم جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھی بھارت تخریب کاری اور دہشت گردی کی مداخلت کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہم تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جن لوگوں کو ایک صحیح ٹریک پر لا سکتے ہیں تو وہ مذاکرات کے ذریعے اس کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. اب اس کے لیے حکومت کو بھی، اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس ادارے اور اسی طریقے سے مذاکرات کی جو حامی جتنی بھی قوتیں ہیں انہیں بھی ایک حکمت اور تدبر کے ساتھ، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ نہیں، قومی ترجیحات کو سامنے رکھ کے کہ ہم پاکستان میں امن لانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کی ایک پرائم ضرورت ہے اور اس کے لیے کیا کیا تحفظات ہو سکتے ہیں، کیا دائرہ کار ہو سکتے ہیں، کون لوگ اس ٹریک پر آ سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پارٹیاں جو کہ آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھیں اور ان کیمرہ سیشن میں سب کے سامنے موجود تھا کہ کتنے گروپ آپریٹ کر رہے ہیں، کتنے گروپوں کی بیکنگ کیا ہے، ان کی
بیس کیا ہے، ان کے ساتھ کتنی تعداد موجود ہے، اور کون کون سی پاکستان کی دشمن قوتیں ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں، ان کی بیکنگ کر رہی ہیں، یہ سارا نقشہ کار سب کے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہم تو ان مذاکرات کے ذریعے ایک ایسے دائرے میں چیزوں کو لانا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر قومی یکجہتی اور یکسوئی پیدا ہو اور ہم اس چیز کی طرف پیش رفت کریں۔ اگر ہم گارنٹیوں کی بات کرتے رہیں گے تو پھر حکومت کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ کل امریکہ کا دباؤ آئے گا تو یہ کہیں پھر اپنا رخ تو نہیں موڑ لیں گے۔ اگر باہر سے بھائی صاحب دونوں کی گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں، صرف طالبان سے گارنٹی نہیں مانگ رہے، کہ میرے خیال میں رستم صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں زیادہ ریلیونٹ ہوگا۔ میں یہ طالبان جی قاری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں چھوٹا سا ایڈ اس میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک تعلق مذاکرات کا ہے، مذاکرات کے اندر کوئی طالبان ولفلی نہیں آئے، یہ وہ مذاکرات نہیں ہیں جو دونوں اطراف نے بیٹھ کے اس پہ ایگری کیا ہو۔ حکومت نے ایک آفر کیا ہے ان کو، اور طالبان کوئی دشمن نہیں ہے ملک کہ پورا ملک ہو، ان کی ایک سینٹرل کمانڈ ہو۔ وہاں بہت سارے سپلنڈر گروپس ہیں، ایک گروپ سپائلر ہو سکتا ہے، 4 گروپ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انٹرسٹ گروپس ہیں۔ اگر ہم دشمنوں کو، بہت سارے ممالک کو، ہم ان کے خلاف کچھ چیزیں دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھی دینے کو تیار ہیں، وہ بھی ہمارے خلاف بہت ساری چیزیں ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ ملک صاحب سوال یہ ہے کہ ہم دونوں اطراف کو شہید کرنے والے ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم انوسینٹ جو پاکستانی مر رہے ہیں ان کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مار رہے ہیں ان کو بھی شہید کہہ رہے ہیں۔ اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو جماعتیں میدان میں اتریں گی، اور جو طالبان نے اپنی کمیٹی اناؤنس کی ہے اس میں تو الائنمنٹ واضح کر دی گئی ہے۔ انہوں نے خود بتا دیا کہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر اب ڈویژن ہو گئی ہے، اب اس میں ٹرائنگل ہو گیا۔ پہلے تو دو طرف کہہ رہے تھے نا ہم، اب گورنمنٹ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، مسلم لیگ، باقی جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی MKM ANP ایک طرف ہو گئی ہے۔ اب آپ اس مائنڈ سیٹ کے درمیان دیکھیں لڑائی کیسے چلنی ہے۔ میں ایک بات آپ کو واضح کروں، پھر آپ کی داخلی تقسیم پیدا ہوگی نا، پھر آپ اندر سے میں جو وہی بات نظریات کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ گزارش ہے اس مذاکرات کے اندر دھماکے بھی ہوں گے، جنگوں کے اندر بھی مذاکرات ہوتے رہتا ہے، جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں بڑے غور سے ایک چیز دیکھنی چاہیے، لڑائی کیا ہے۔ طالبان ایک مذہبی نظام حکومت جو ان کی اپنی خاص طرح کی شریعت ہے اس کا نفاذ چاہتے ہیں۔ کیا یہ جو مذہبی جماعتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں یا ان کی طرف سے بات کرتی ہیں، تو کیا یہ بھی وہی نظام چاہتے ہیں، یا کیا حکومت پاکستان اس نظام کی طرف جا سکتی ہے جو کسی ایک خاص سیکٹ کا ہو، یا وہ پاکستان کے آئین میں آ سکتے ہیں؟ یہ کچھ فنڈامنٹل سوال ہے، باقی تو آپریشن رستم صاحب، پہلے رستم صاحب سے بات کر لیں۔ ابھی بھائی صاحب نے بڑے اہم 2 سوال اٹھائے تھے کہ طالبان کی جانب سے گارنٹیز کون دے گا، اور سرکار کی جانب سے یہ کون یقین دہانی کروائے گا کہ جو ایگریمنٹ ہو اس کے اوپر دونوں عمل پیرا ہوں گے؟ رستم صاحب دیکھیے جناب، وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے دستور کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس کمیٹی کو مکمل با اختیار بنایا ہے، اور مکمل تحریک طالبان سے وابستہ جن لوگوں کو میدان میں وہ اتاریں گے، جو ہماری امید ہے کہ وہ آئیں گے، تو ان کو وہ اختیار دیں گے، ان کو امپاور کیا جائے گا، کیونکہ جب تک دونوں فریقین کے پاس اختیار نہ ہو اور فیصلے کرنے کی ان میں کمی ہو، کیپیبلٹی کی کمی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو بات چیت بے سود ہے۔ ان کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی یہ ریزالو شو کرنا ہوگا کہ جو فیصلے ہوں گے ان کی پاسداری کرنی ہوگی، ان پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ رستم صاحب، جب آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے تو کیا انہوں نے آپ کی کمیٹی کو یہ یقین دہانی کروائی کہ جب قیدیوں کی چھوڑنے کی بات ہوگی، جب کمپنسیشن دینے کا معاملہ ہوگا، یا فورن ملیٹنٹس کو سیف ایگزٹ دینے کا ذکر آئے گا، تو وزیر اعظم پاکستان اس معاہدے کی منظوری دیں گے، قیدیوں کو رہا کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب، یہ سارے معاملے ان کے سامنے ڈسکس ہوئے، ان کے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے کہا کہ وہ اویلیبل ہیں، جب بھی کمیٹی چاہے گی وزیر اعظم صاحب خود ملاقات کریں گے، اور اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے ایتھورائز کیا ہوا ہے۔ آج بھی ہماری انٹیریئر منسٹر کے ساتھ لمبی ملاقات ہو گئی، اس میں سارے جو ایشوز ہیں وہ زیر بحث آئے، اس میں فیصلے بھی کیے گئے، لہٰذا اس میں کوئی ابہام، دیکھیے مسائل بہت گمبھیر ہیں۔ رستم صاحب تھوڑا سا انٹرپشن ہوگی، لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل
پرائم منسٹر نواز شریف کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے ان 3 شرائط کے اوپر کہ قیدی چھوڑنے ہیں، کمپنسیشن پے کرنی ہے اور فارن ریمیٹنس کو راستہ دینا ہے؟ ہم یہ چیزیں ابھی میڈیا پہ ڈسکس کرنے لگے تو مذاکرات کی روح کو ہم خود سیبوٹیج کریں، نیگوسیشن خود وہ میں ایز اے نیگوسیٹر میں خود اس کو سیبوٹیج کروں گا، وائلیٹ کروں گا. تو میرے خیال میں اس وقت یہ مسائل قبل از وقت ہیں، ان کو نہیں اٹھانا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں دیکھیے اب وہاں جو نقصان ہوا ہے، ٹرائبل ایریا کا جو نقصان ہوا ہے، 16 لاکھ لوگ اس وقت ٹرائبل ایریا سے باہر مہاجر ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اسکول اور کالجز بند ہیں، بجلی نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، یہ ساری باتیں قوم کو پتا ہے. رستم صاحب سوال کریں موضوع کے اوپر. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجیے. کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ٹیکس بڑے ہائی ہے، لیکن میں آپ کے سوال کا میں ایک منٹ میں جواب دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آج تک میں خود اس علاقے کا رہنے والا ہوں، آج تک کبھی بھی کسی نے ٹرائبل ایریا میں شریعت کے نفاذ کا مسئلہ نہیں اٹھایا، کبھی بھی کسی نے شریعت کے نظام کا مطالبہ نہیں کیا. وجہ اس کی سمپل ہے کہ جو 70% ان کا ان ایڈمنسٹریڈ ایریا ہے اس میں ان کا اختیار ہے، روایت سے فیصلے کرتے ہیں، شریعت سے فیصلے کرتے ہیں. جو 20% 25% ایڈمنسٹریڈ ایریا ہے وہاں پہ پاکستانی قانون انگریزوں کے زمانے سے بھی نافذ تھا، آج بھی نافذ ہے. وہاں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مسائل وہی ہیں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیے، انہی پر بات ہوگی. وہی جو ہے وہ سٹیکنگ پوائنٹس ہیں، انہی پر ان ایشوز پر بات ہوگی. رستم شاہ صاحب، پاکستان پورا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر وہ اپنے ٹرائبل ایشو کے اوپر کھڑا ہونا چاہیں گے، اور گورنمنٹ اس کی اپروول دینے کو آج بھی تیار ہے. میں گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن یہ دیکھیں نا ایک چیز کرینِ قیاس ہے، خود سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کے صرف روایتی قوانین بحال کرنے ہوں، ڈیولپمنٹ، لیاقت صاحب ایک منٹ ذرا، اگر ان کے صرف ڈیولپمنٹ کے کام کرانے ہوں، انفراسٹرکچر بحال کرنا ہو، پھر تو کام ہی کوئی نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ 10-20 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کرا دیتے ہیں، کمپنسیشن دینی ہو تو گورنمنٹ کمپنسیشن دینے کو تیار ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میری سوال لیاقت صاحب ایک چھوٹا سا، میرا سوال یہ ہے رستم احمد صاحب آپ سے کہ آپ ان سے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ با اختیار لوگ بھیجیں، آپ خود با اختیار نہیں ہوں گے. آپ کو ایک ٹینٹیٹو گفتگو کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب اویلیبل ہوں گے، آپ نے خود کہا وزیر داخلہ اویلیبل ہوں گے، آپ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو شاید پارلیمان کے پاس جانا پڑے کئی چیزوں کے اوپر. آپ کی بھی لیمیٹیشنز ہیں، یقیناً آپ کو پیچھے بیکنگ گورنمنٹ کی ہے، اماغ گورنمنٹ کی ہے، نیت گورنمنٹ کی ہے، میں اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس طرف دوسری طرف جو کمیٹی ہے وہ بھی آپ سے نیگوشیٹ کرے گی، وہ بھی ان کے ساتھ جگہ کنسلٹ کرے گی. تو آگے بڑھیے، ان موڈیلٹیز بنا جائیے. ایک بریک لے لیں جی اس نکتے پہ، بریک کے بعد اور جوابات اور سوالات دیتے ہیں. لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کوچہ رسالدار پشاور میں جو ابھی دھماکہ ہوا ہے اس کے متعلق تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ پاسبلی ایک سوسائڈ اٹیک ہے جس میں 7 سے 8 افراد کے ابھی ابتدائی طور پر جان بحق ہونے کی اور 25 سے لے کر 37 تک مختلف رپورٹس آ رہی ہیں جو زخمی افراد ہیں. اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آج صبح ارلی مارننگ وہاں ایک شیعہ عالم کی کلنگ ہوئی تھی، یہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اٹیک ہو سکتا ہے اور سوسائڈ اٹیک کی خبر بتائی جا رہی ہے جو رپورٹس ابھی ہمارے پاس تازہ ترین آئی ہیں. اور کراچی میں جو ٹرین کی خبر آپ کو بتائی تھی شروع میں پروگرام کے، اس کے متعلق یہ ہے کہ دھماکے کے بعد شالیمار ایکسپریس کی کچھ بوگیاں جو ہیں پٹڑی سے اتر گئی ہیں یا الٹ گئی ہیں. ڈیٹیلز جیسے اور آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیاقت بلوچ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میں نے بریک لے لی تھی، فرمائیے گا. جی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو دھماکے ہوئے ہیں ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم اور کرم کرے، پاکستان پر رحم کرے. جیسے ابھی قاہرہ صاحب یا باقی ہمارے دوست جو بات کر رہے تھے، جب وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے فورم میں پارلیمنٹ کے اندر ایک اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی طرف سے میسج تھا. دوسرا، جب وزیر اعظم پاکستان کے آئین کے مطابق ایک دائرہ کار کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کی اناؤنسمنٹ بھی یہ میسج تھا کہ بھی ہم اس آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو شریعت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو شریعت کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں ریاست کا مذہب اسلام ہے، قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بننا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہمارے نظام کو چلنا چاہیے. یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے.
اس لیے یہ سوال تو اپنی جگہ شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ یہ پارلیمنٹ، آئین اور شریعت کے یہ تمام دائروں کے اندر ہے، جب طالبان نے اپنی ایک کمیٹی کا اظہار کر دیا اور اپنے ناموں کا اظہار کر دیا۔ اب آپ کمیٹی کے بارے میں یقینی طور پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بے اعتمادی کی ایک بڑی خلیج موجود ہو، لیکن آپ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اپنی آراء کو چھوڑ کر اس ملک میں امن لانے کے لیے اور پھر اس دہشت گردی کی آڑ میں پاکستان کی دشمن قوتیں کہ جو پاکستان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں، عوام کی جانوں کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں، اس کے سد باب کے لیے ہم ایک ماحول پیدا کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے صحیح کہ جہاں پاکستان کی دشمن قوتیں اپنے ٹارگٹ سے اچیو کرتی ہیں، مذاکرات کو، امن کے پروسیس کو سبوتاج کرتی ہیں، وہیں ہمارا کوئی ایک قومی موقف، قومی ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ رویے جو ہیں یہ بذات خود پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ جو پارٹیاں درست ہے۔ اے پی اچھا، سی میں کے سے بھائی صاحب کو بھی اندر گفتگو میں بیٹھ کے شامل ایک بوجھ صاحب موقف کرنا رکھتی چاہ رہا ہیں، ہوں۔ ان کو باہر بھی وہی موقف رکھنا چاہیے۔ درست ہے۔ شاہین صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جو مجھے ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے، حکومت کیا ان کمیٹیز کے ذریعے جو نام انہوں نے تجویز کیے سرکاری کمیٹی کے، اور طالبان کی جانب سے قبول ہونے کے بعد انہوں نے جو ویلکم بھی کر دیا، اس کو کیا اچیو کر لے گی وہ آبجیکٹیو جو کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ سرکار شاید کلیئر نہیں ہے، اور جو سیاسی مشکلات وہ دیکھتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو چیلنج اس کو نظر آتا ہے، یا فوج ہو سکتا ہے اس کے اپنے تحفظات ہوں، سرکار کو بھی صرف فیس سیونگ کے لیے یہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ دیکھیے ندیم، میں پہلے بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ ہمیں پرسپیکٹو کو ذرا کلیئر کر دینا چاہیے اور ذرا پکچر کو صاف رکھنا چاہیے کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم وی آر پٹنگ دا ہارس ان فرنٹ آف دا کارٹ، یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم جمپنگ دا گن کہہ رہے ہیں، ہم ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں، ہم ان کی شریعت پہ بات کر رہے ہیں، ہم ان کے وہ کیا چاہتے ہیں قیدیوں پہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ چیزیں ابھی بہت دیر میں آئیں گی۔ ابھی ان کمیٹیز کا کام میرا خیال ہے یہ سیکریٹلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ دے شوڈ سٹ ڈاؤن اور یہ ٹرمز آف اپنی ریفرنس طے کریں کہ جی ہم نے کیا بات کرنی ہے اور ہم نے کس طرح بات کرنی ہے اور ہمارے پیچھے کون ہے اور ہمارے پیچھے کون نہیں ہے، ہم کتنے کریڈیبل ہیں، اور یہ پھر قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ جی یہ دونوں کمیٹیز جو ہیں یہ کریڈیبل ہے، جو یہ فیصلہ کریں گی یہ دونوں کو منظور ہوگا اور اس کے گارنٹرز ہیں۔ اب یہ نہیں ہو رہا، ہم آگے جا کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور جو بیسک کام ہے وہ ہم نے ابھی شروع نہیں کیا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ معاملہ اس طرح آگے چلنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ بڑے لمبے اور بڑے بھائی صاحب، لیکن جن چیزوں کی طرف ابھی رستم شاہ صاحب نے اشارہ کیا وہ ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ان کو ڈسکس کسی سٹیج پہ کرنا ہی ہے، لیکن کیا ہماری فوج قیدیوں کی رہائی، کمپنسیشن پے کرنے اور فورن ملیٹنٹس کو سیف پیسج دینے پہ آمادہ ہوگی اسی تناظر میں جب 6-7 ہزار فوجی بھی شہید ہوئے ہوں، 40-50 ہزار سویلین بھی شہید ہوئے ہوں؟ یعنی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہماری فوج آمادہ ہوگی جب تک انہیں یہ 100% گارنٹی نہ ہو کہ جی کل کو وہ ریلیز ہو جائیں گے اور پرسوں پھر یہ بامبنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں پہلے ٹرمز آف ریفرنس طے کرنے کی، جی یہ مین سٹریم میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنی شریعہ کی بات تو چھوڑ دیجیے، میرا خیال ہے لیاقت بلوچ صاحب بڑے محترم ہیں، اگر شریعہ پہ بیٹھ کے کیا یہ طالبان سے ایگری کرتے ہیں یا طالبان ان سے ایگری کرتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے نا یہ بہت ڈیٹیل کی ہیں اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایگریمنٹ ہمیں کرنا ہے یا طالبان تیار ہیں اس بات پہ کہ ہم حکومت کا ایگریمنٹ کریں تو وہ یہ ڈیٹیلز ڈسکس ہوں گی، لیکن یہ کہ ان کے پہلے کس کانٹیکسٹ میں ہوں گی اور کس طرح اس کو گارنٹی کریں گے یہ پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سب باتیں ہوا کی باتیں ہوں۔ رستم شاہ صاحب آپ فرمائیے گا، سبائی صاحب کے کامنٹ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہم ایزمپشنز پہ باتیں نہ کریں کہ اگر وہ ایسے ہو جائے تو پھر ایسے ہوگا، ایسے ہو جائے تو ویسے ہوگا۔ یہ باتیں ویسے جو یہ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ہم ان ایزمپشنز میں پڑ گئے اور بات شروع کرنے سے پہلے ہم کہیں کہ فلاں گارنٹی اور وہ ہم سے مانگی ہم ان سے مانگی، پھر آبجیکٹو ہے جو گول ہے وہ ٹرائبل ایریا میں باقی پاکستان میں جتنا بھی ہو سکے
امن قائم کرنا ہے، اس کو دیر پا بنانا ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے، جو ہمارے سسٹم ہیں ان کو دوبارہ ریسیریکٹ کرنا ہے. شاہ صاحب طالبان کی جانب سے کیا آپ کو یہ رضامندی کا میسج دیا گیا کہ وہ عمل پیرا ہوں گے اس ایگریمنٹ کے اوپر جو آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے مولانا سمیع الحق سے؟ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس حد تک وہ جائیں گے، کس حد تک ہم جائیں گے، جا سکتے ہیں، کیسے ان سے بات ہوگی، کن امور پر بات ہوگی، کیسے کنسنسس ڈیولپ ہوگا، کتنا وہ گارنٹی کریں گے، کتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے جب کمپنسیشن کا ذکر کیا نا تو پہلے میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ آپ مہران بیس پہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا، کامرا پہ اٹیک کیا تھا، GHQ پہ اٹیک کیا تھا، F-16 کی وہ ٹیکنیشینز کی بس پہ اٹیک ہو گیا تھا سرگودا میں، ISI کے آفیسز پہ اٹیک ہوا تھا. نوید ملک صاحب آپ میری بات کو غلط سمجھے. تو اس کا جواب جو ایریا، جو دیہات تباہ ہو گئے ہیں، جو مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز تباہ ہو گئے ہیں، ٹرائبل ایریا کے جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہو گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. عام لوگ جن کے مکانات تباہ ہو گئے، دیکھیں نا 52,000 مکانات تباہ ہو گئے، 52,000، 16 لاکھ لوگ باہر ہیں ٹرائبل ایریا سے. اس لیے میں یہ اسٹیٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہاں جو نقصان ہوا ہے ان لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے تلافی کرانی ہے، ان کو کمپنسیشن دینا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے حملے کیے. شاہ صاحب کیا TTP ان لوگوں کی نمائندہ ہے؟ نہیں، بلوچ صاحب معذرت چاہتا ہوں لیکن میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں. کیا TTP ان لوگوں کی نمائندہ ہے جن کے 52,000 مکانات تباہ ہوئے؟ دیکھیں TTP ایک آؤٹ فٹ ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں میسز کی بات کر رہا ہوں، میں ٹرائبز مین کی بات کر رہا ہوں. سر یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے شاہ صاحب، ان 52,000 لوگوں کا مینڈیٹ تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ تو طالبان کے ساتھ پیس کو پروسیس نمائندہ ہے کہ نمائندہ نہیں ہے. میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں اتنا نقصان ہوا ہے تو جو بھی بات چیت ہوگی اور جو بھی حکومت کی طرف سے فیصلے ہوں گے اس میں یہ چیزیں آئیں گی. ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ بھی کریں، ہو سکتا ہے ڈیمانڈ نہ کریں، لیکن یہ وہاں پہ جو مسائل ہیں اس وقت وہ یہی مسائل ہیں. شاہ صاحب وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ تو ہمارے بھائی بندے ہیں نا. میں اگر یہاں رہتا ہوں تو وہ وہاں رہتے ہیں، لیکن وہ برابر کا ان کا حق ہے اور ان کا دکھ درد ہمارا دکھ درد ہے. لیکن TTP کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور آپ کی کمیٹی کے پرویو سے بھی یہ باہر ہے چیز. آپ تو ایک پیس ڈیل کی بات کرنے جا رہے ہیں نا TTP سے. میں پیس ڈیل کی بات کر رہا ہوں اور اس میں جو مسائل زیر بحث ہمارے خیال میں جو آنے والے ہیں، جو بار بار وہ کہتے رہے ہیں، جو بار بار اس پہ زور دیتے رہے ہیں، میں صرف ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ بات وہ کہیں گے کہ قیدیوں کو چھوڑ اور ہم آمادگی ظاہر کر لیں گے کہ سارے قیدیوں کو ہم چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے کہ فارن ملٹری کو میسج دو اور ہم چھوڑ دیں. یہ بات نہیں ہے. صرف میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مسائل زیر بحث آئیں گے، اس پر ہمارا اپنا موقف ہے، ان کا اپنا موقف ہے. دیکھیے میں ایک تو آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے رستم شاہ صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، بہت احترام ہے آپ کا. میں کمیٹی کے ممبران دونوں طرف کے ان سے اپنی طرف سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سیریس کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ میڈیا پہ آنے سے اوائڈ کیجیے مکمل طور پہ. جب تک آپ کے ڈائلاگ پروسیس چلتا ہے ہمیں معاف کر لیں. نہیں آپ نہ آئے جی، اب میڈیا آپ کو کوئی بندوق کے زور پہ تو نہیں لا رہا نا، اس لیے کہ آپ وہ باتیں آپ کو وہ باتیں میڈیا بلوائے گا اور آپ کو کرنی پڑیں گی، آپ سے سیون ہو جائیں گی جو الٹیمیٹلی آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گی. بالکل اتفاق کرتا ہوں. تھینک یو. دوسری گزارش یہ ہے، شاہین صاحب بھائی صاحب نے کہا گارنٹرز، حکومت کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان گارنٹر ہے. وزیر اعظم پاکستان سے بڑا اور گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت پاکستان کسی غیر ملکی کو گارنٹر مانگے گی؟ کیا یہ گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے؟ آنسر از نو. نہیں، میرا مقصد تھا آرمی اور آپ باقی لوگ. سر شاہین صاحب میں آپ کی بات اب میں سمجھ رہا ہوں. شاہین صاحب آپ نے بڑے اچھے آپ کے بڑے آبجیکٹو ہیں اور ہمارا آپ کو بڑی گہری نظر ہے. ہمارا ماضی اس باتوں میں الجھا رہا ہے اور اس پہ پوائنٹس ہوتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت سارے معاملات کر کے APC کر کے، اور میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ فوج نے بھی اس بات سے سیکھا ہے، فوج بھی نہیں چاہے گی کہ وہ مسلسل اس کے جوان شہید ہوتے رہے، یہ پاکستان کے اوپر جو تباہی پھیلی ہوئی ہے یہ آگے بڑھتی رہے. تو ان کا بھی یہ خواہش ہوگی کہ امن ہو، لیکن امن کے لیے شرائط کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً حکومت جو ہے اپنی کمیٹی کو جو رائے دے گی اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انٹیریئر منسٹری کو کون رائے دے گا، وزیر اعظم کو کون رائے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی رپورٹ دیں گی نا جی، اس کے اوپر ادارے اپنی رپورٹ دیں گے اور ایک کمپریہنسو پالیسی ہوگی اور وزیر اعظم ول پٹ ہز فٹ ڈاؤن. یقیناً کریں گے وہ. طالبان کی طرف سے کون کرے گا یہ ایک سوال ہے، لیکن
رستم شاہ صاحب کی خدمت میں، لیاقت بلوچ صاحب کی خدمت میں صرف یہ گزارش ہے کہ اگر وہاں پہ 52,000 گھر اگر تباہ ہو گئے ہیں، 52,000 گھروں کو، ہر گھر کو رستم شاہ صاحب اگر ایوریجلی 5 لاکھ روپیہ کمپنسیشن دی جائے تو یہ 20-25 ارب روپے کی گیم ہے. اگر سارے کا سارا انفراسٹرکچر جو ٹوٹا ہوا ہے یہ 50 ارب کا ہوگا. اگر آپ ان کے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں معصوم، ان کی بھی کمپنسیشن دیں گے تو یہ 100 ارب آپ بہت دور نکل گئے ہیں. قائرہ صاحب آپ بہت دور نکل گئے ہیں. یہ سر 100 میں رستم شاہ صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں سر. تو وہ سوال سمپل یہ ہے کہ پھر تو اتنے پیسے تو یار ہمارے ہر سال نقصان ہو رہے ہیں، ہماری تو اکانومی تباہ ہو رہی ہے، لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہماری افواج کا اتنا خرچہ ہو رہا ہے. یہ خرچ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ 100-150 ارب سالانہ خرچ ہو جاتا ہے سر، ہو جاتا ہے. اور فوج کیوں نہیں جائے گی؟ فوج کی بھی یہ ختم کر لیں گے. اور جی بلوچ صاحب آپ فرمائیے. نذیر صاحب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جیسے قائرہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو مذاکراتی ٹیم کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا پر نہ آئیں، اور جو ان کو کام کرنا ہے ان کو کرنا چاہیے. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو، آپ کا ٹائم ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن اب میڈیا تو آزاد ہے، میڈیا کا احترام ہے. ہر پارٹی نے، ہر موقف رکھنے والے نے آ کے اپنا ایک تجزیہ پیش کرنا ہے. اب ملک میں امن لوگوں کی خواہش ہے، ملک کی ضرورت ہے. میڈیا کو بھی بہرحال اپنا ایک دائرہ کار از خود طے کرنا ہوگا کہ پاکستان میں امن لانے کے لیے ان کو اپنا کیا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. میڈیا بہرحال آزاد ہے، اس کو اسی چیز کو طے کرنا چاہیے. ہر چیز کا ایجنڈا اگر وہ طے کریں گے پھر تو کوئی چیز بھی طے نہیں پائے گی. اور میں میڈیا کی آزادی کا بالکل قائل ہوں، اور اس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد بھی کی ہے اور ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کے دائرے میں جاتے ہیں، ایک لائن میں سے بھائی صاحب آپ کو میڈیا کے رول کے اوپر کامنٹ کریں گے. آئی ہیو رن آؤٹ آف پروگرام ٹائم. آپ کیا اوپینین دیں گے، میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو پہلے ہی کہا کہ یہ سارا کام جو ہے یہ سیکریٹلی ہونا چاہیے تھا. اس میں میڈیا پبلک ڈبیٹ میں یہ ہو نہیں سکتی نیگوسیشن. اس کی ٹرمز آف ریفرنس پہلے سیکریٹلی یہ طے کریں، پھر اگر ضرورت ہو تو میڈیا کو بتانے کی یہ ہمارا ٹرمز آف ریفرنس ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کونے میں بیٹھ کے لاک کر کے بیٹھ جائیں. یعنی کرنا یہ چاہیے. شاہین صاحب، بھائی صاحب، رستم شاہ محمد صاحب، قمر زمان، قائرہ صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.